डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो इस वक्त जबकि हम ये प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं, जो पार्लिमानी कमेटी है जिसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर करना है वो एक वक्फे पे है। 8:30 का उसको टाइम दिया गया है, सो 8:30 बजे दोबारा बैठनी है पार्लिमानी कमेटी। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी के लिए कौन होगा पाकिस्तान का 30वां और नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? 3 नाम जा चुके हैं इस पार्लिमानी कमेटी को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब। इसमें से सीनियर मोस्ट तो मंसूर अली शाह साहब हैं, लेकिन अब चूंकि 26th अमेंडमेंट के बाद सीनियर मोस्ट के बजाय सीनियर मोस्ट के 3 पैनल में से कोई एक चूज़ किया जाएगा, तो कौन इस वक्त मोस्ट फेवरेट है ख़ासतौर पे हुकूमत का, ये अहम सवाल पैदा होता है। और यही नहीं, जो पार्लिमानी कमेटी आज है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात तक तो अपने नाम दे रखे थे, लेकिन आज जब ये कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो पीटीआई ने इससे एब्सेंस इख्तियार की और उसकी वजह ये बताई कि चूँकि तरमीम के तहत ये पार्लिमानी कमेटी बन रही है तो इसलिए फ़ायदा नहीं है कि हम इस कमेटी में बैठें। उसूली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त लगता है, लेकिन चीफ जस्टिस की तैनाती वाली पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई का मौजूद ना होना, ना बैठना, क्या ये सियासी गलती तो साबित नहीं होगा? इस हवाले से भी हम सवाल करेंगे। वकला तहरीक 26th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़ वो चलाए जाने का जो तलवार है वो अभी तक लटक रही है, लेकिन क्या ये तहरीक निकल सकती है? और अगर निकलेगी तो कामयाब हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी पटिशन्स गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन गई वो वापस ले ली गई और जो वकील थे हामिद खान साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हम ये पिटीशन वापस ले रहे हैं 26th अमेंडमेंट के ख़िलाफ़। ख़बरें कुछ ये भी आ रही हैं कि इस वकला तहरीक को रुकवाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान और उनके वकला नुमाइंदों से कुछ बैकडोर, कुछ बैक चैनल राब्ते भी चल रहे हैं। लेकिन ख़तरात 26 अमेंडमेंट के ऊपर सिर्फ ये नहीं हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी सामने आए एक बार फिर, और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक बार फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने, एहतजाज करने और पूरे पाकिस्तान को बंद करने की धमकी दे दी। क्या ये धमकी महज धमकी है या इस पे कुछ अमल भी हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? इन्हीं मुद्दात सवालात के हवाले से प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करेंगे। डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं बैरिस्टर उमैर न्याई साहब, MNA हैं। मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा है, MNA भी हैं और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, राना एहसान अफजल खान साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरकर्दा मरकज़ी रहनुमा और MNA हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। राना एहसान अफजल खान साहब, कौन होगा नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसके लिए तो आईनी तरमीम की गई है कि उसका जो सिलेक्शन का तरीक़ाकार है वो पार्लिमानी कमेटी करेगी, और अगर आप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट देखें तो 33% चांस जो है वो सबका है, लेकिन फाइनल किसका नाम निकलेगा वो जो ये 12 रुकनी कमेटी है वही डिसाइड करेगी। लेकिन तो हुकूमत की एक सोच भी तो होगी ना, और हुकूमत की सोच, आज एक खबर आई वैसे द न्यूज़ और जंग में कि हुकूमत के लिए याहिया आफरीदी मोस्ट फेवरेट हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखें, ये सारे तज्जिए हैं, ये क्या सराइयाँ हैं, इसमें हकीकत नहीं है। नहीं, देखें कौन अच्छा होगा, कौन बुरा होगा, कौन सूट करेगा, ये वो जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। वो कमेटी जो है वो प्रोगेटिव रखती है कि वो डिबेट करे, बहस करे इसके ऊपर और फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ फैसला करे। राइट, लेकिन तो, सर उसमें आपकी भी जमात की नुमाइंदगी है ना, तो आपकी जमात की एक सोच तो लेकर गए होंगे ना, वो मैं वो सोच जानना चाह रही हूं। मैं तो समझता हूँ कि 33% चांस है सबका अपना डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल 33% चांस है। देखिए, बिल्कुल हमारा व्हाई शुड बी कि एक को हम क्यों एक की तरफ झुकाव हो और दूसरी की तरफ ना हो। मेरे ख्याल से एवरीवन हैज़ ए इक्वल चांस, और फिर कमेटी जो है वो वहाँ डिबेट करके फैसला करेगी।
quite interesting and quite political diplomatic answer from your side. लेकिन बैरिस्टर उमर न्याई साहब, एक तो कौन होगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान, किसको होना चाहिए पीटीआई के मुताबिक, दूसरा पार्लिमानी कमेटी में नाम दिए लेकिन शिरकत नहीं की, क्या आप लोगों को सियासी इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे जो पहला सवाल आपका कि कौन चीफ जस्टिस होगा, देखिए अब तो आर्टिकल 175A जो अनअमेंडेड पोजीशन उसकी थी वो यही थी कि सीनियर मोस्ट को होना चाहिए। अब क्योंकि पार्लिमानी कमेटी बना दी है, जब तक ये प्रोसेस चैलेंज में गुजरेगा तो पार्लिमानी कमेटी एक अपना अमल करेगी, मगर उस अमल में क्या होगा, चले वो आगे डिबेट होगी तो उसमें उस तरफ आएंगे। सेकेंडली जो हमारा मौक़िफ़ है उसको बाइकआउट करने का, देखिए हमारी तरफ से एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये अमेंडमेंट सस्टेन नहीं कर सकती। ये क्यों नहीं सस्टेन कर सकती कि बुनियादी तौर पे अदलिया कोई एक महकमा नहीं है रियासत का कि उसे आप महकमे की तरह ट्रीट करें कि उसकी तैनाती में, उसकी इंटरनल वर्किंग में हुकूमत की से हो। अदलिया एक सतून है रियासत का, जैसा पार्लिमान एक सतून है, आपकी एग्जेक्टिव जो हुकूमत है एक सतून है। तो एक सतून का काम नहीं बनता कि दूसरे सतून में तांक झांक करे या उस पर हमला करे। ये बुनियादी तौर पे जो आप चीफ जस्टिस जिसको भी अपॉइंट करें, इवन चले मंसूर अली शाह साहब को भी कर लें, आप जिस पोजीशन में अपॉइंट करने जा रहे हैं, आप एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के विंग्स क्लिप करके उसे बिठा रहे हैं। क्योंकि जब आप विंग्स कैसे क्लिप हो रहे हैं? क्लिप ऐसे हो रहे हैं कि आपने बेंचेस की फॉर्मेशन जो बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में इख्तियार 3 जजेस का दिया हुआ था, वो इख्तियार उठा के आपने किसको दे दिया, पार्लिमानी कमेटी को दे दिया। अब साइल जिसके केसेस जाने हैं उन बेंचेस में, वो खुद से डिसाइड करेगा कि कौन सा बेंच उसका केस सुने। मतलब ये बड़ी ही अजीब बात है, दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि जिसके खिलाफ केस जाना है या जिसने केस लेके जाना है वो बेंच फिक्सिंग कर रहा है। PMLN एंड PPP आपने इसका जवाब देना है आगे चल के, लेकिन आप जवाब मुकम्मल कर लें। आपने कहा ये सस्टेन नहीं कर सकेगी, ये तो ठीक है आपका बयानिया है, नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप आने इसके वाले लिए टाइम में देखें बुनियादी तौर पे देखें हिकमत अमली, देखें कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम ऑफ थिंग्स से ही चलना है ना, प्रोवाइड है। अब आर्टिकल 239 के तहत इन्होंने अमेंडमेंट कर ली, 21वीं आईनी तरमीम, 18वीं आईनी तरमीम आपने देखा चैलेंज हुई, और आपकी पाकिस्तानी कोर्ट्स ने ही इस्टेब्लिश किया, कानून इस्टेब्लिश है कि आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है। और ये आईनी तरमीम जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज प्रोवाइडेड है, अगर आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उठा के देखें, आपका प्रीएम्बल क्या कहता है कि अदलिया को आपने सेफ गार्ड करना है, उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है। सुप्रीम कोर्ट से वापस भी हो गई, हामिद खान साहब ने वापस ले ली। पहले की है, वो बिल स्टेज की आप बात करें, वो आज की नहीं है, वो आज से 3 दिन पहले की बात है। बिल स्टेज पे विड्रॉ की थी और वो उन्होंने ठीक किया था कि हमेशा अमेंडमेंट ही चैलेंज होनी है। अब अमेंडमेंट आ गई है और अब ये आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये स्ट्राइक डाउन या इस पे कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कह रहा, कोई भी आईनी अदालत, देखिए ये हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकती है, ये तो अब डिसाइड करना है, ये तो लिटिगेंट का है। जैसा गवर्नमेंट ने अपने एंड पे डिसाइड कर लिया, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज, लॉयर बॉडीज, सिविल सोसाइटी जो भी चैलेंज करेगा वो अपना, कोई सिंध हाई कोर्ट में कर ले, कोई किधर कर ले, ये तो हो गई है। वो बिल हुआ था, अमेंडमेंट अभी चैलेंज होगी, अमेंडमेंट भी चैलेंज होगी, तो आज चैलेंज हुई है अमेंडमेंट सिंध हाई कोर्ट में भी। तो दूसरा जो वज़ीर आला KP का ऐलान है कि जी हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। देखिए उन्होंने एक अपनी एंड पे ऐलान दिया है, PTI जब फैसले करती है या तो खान साहब करें, ठीक है, तो उन्होंने कॉल देनी है एहतजाज की, ठीक है, वरना ये पॉलिटिकल पार्टी में एक स्ट्रक्चर मौजूद है। साहब ने सियासी बयान दिया, सियासी बढ़त लगा दी है ना। देखिए उन्होंने बयान दिया तो वो अपनी चीज़ लेके आएंगे ना, कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी में आएगी, डिस्कस होएगी, किस तरह का एहतजाज होगा, कब होगा, लेकिन अभी PTI ने हतमी फैसला नहीं किया, इस चीज़ पर हतमी फैसला नहीं किया। मगर है कि जाहिर बात है एजुटेट तो करना है हमने, अब वो किस मोड में करना है, किस तरह से करना है, वो दैट। लेकिन फिलहाल इस वक्त तक PTI ने ऐलान नहीं किया, फैसला नहीं किया। गंडापुर साहब ने खुद से ही एक सियासी बयान कोर कमेटी में डिसाइड लगा दिया है। नहीं, उन्होंने अपनी एक्सप्रेस की है ना फीलिंग। देखें हमारी भी यही फीलिंग है कि इस चीज़ को एजिटेट होना चाहिए, क्योंकि देखें एज ए सिविल सोसाइटी, देखें हमारी ये आप देखें, छोड़ दें पॉलिटिकल पार्टीज़ को, PTI आज इधर है, कल की और सिचुएशन हो सकती है, मगर ओवरऑल देखना है कि लिटिगेंट का इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो, उसके लिए सबको एजिटेट करना चाहिए। ठीक है। शमीला फारूकी साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब तो एक जलसे में ऐलान कर चुके थे और बहुत दीगर जगहों पे भी कि मंसूर अली शाह साहब ही नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, तो कौन होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान? पीपल्स पार्टी क्या सोच लेके इस वक्त पार्लिमानी कमेटी में बैठी हुई है? शुक्रिया खरीदा। आइन की एक तब्दीली आई है और उस तब्दीली में 3 सीनियर मोस्ट जजेस का नाम जाएगा, वो पार्लिमानी कमेटी जो है तजवीज़ करेगी। अब मेरी ख्वाहिश हो कि मंसूर अली शाह साहब बने, क्योंकि ऑब्वियसली इज़ द सीनियर मोस्ट एंड बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए।
جب سے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت سے ان کے جو فیصلے تھے وہ ہم ان کو سراہتے آ رہے ہیں. بٹ اب پارلیمانی کمیٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے یہ تو وقت بتائے گا, اور زیادہ وقت رہ نہیں گیا ہے. ایک چیز میں بتاتی آپ کو, آج ہی آنا چاہیے, آج ہی آنا ہوگا نام چیف جسٹس کا. 8:30 بجے شاید میٹنگ ہے دوبارہ, کیونکہ پی ٹی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو بائیکاٹ دا فرسٹ ون. اگر وہ اس وقت بیٹھ جاتے تو شاید اب تک ابھی بھی نہیں بیٹھ رہے وہ لوگ, ابھی بھی جو رابطہ ہوا ہے سو پروسیس کا حصہ بن کے پھر اس میں یہ کہنا کہ ہمیں نہیں بیٹھنا. بے شک آپ کو اعتراض ہو, آپ اپنا نام تو سامنے لائیں نا, سٹ اینڈ ڈیلیبریٹ. دیکھیے یہ تاثر, پیپلز پارٹی کا نام کون سا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب. نہیں مجھے نہیں پتا کیا وہ اس میں تو 3 بلاول بھٹو تو اعلان کر چکے تھے, میں نے پہلے کہا وہ تو پبلکلی بیان دے چکے. ہماری نظر میں تو آج بھی جو سینئر موسٹ جج ہے جی وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں, لیکن حکومت نے تو ماضی میں بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج جو ہے 3rd سینئر موسٹ جج اس کو لگایا ہے نا. لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, شی از ناٹ دا موسٹ سینئر موسٹ, شی از بائی پاس 2 ججز سینئر موسٹ ججز اینڈ شی از دا 3rd ون. لگایا ہے نا, اور جوڈیشری نے خود لگایا ہے, ہمیں تو نہیں لگایا. انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. یا دیکھیں نا, لگی ہے نا, ایک حقیقت ہے نا کہ سینئر موسٹ جج تو نہیں لگا وہاں پر, اس کے اوپر کسی نے اعتراض کیا اور وہ گورنمنٹ نے نہیں لگایا. دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر میجورٹی آف دا کنٹریز, یو کے لے لیں, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انڈیا, وہاں پر اگین ایک پروسیس ہوتا ہے, کنسلٹیٹو پروسیس گورنمنٹ کا اور سلیکشن پروسیس جس سے جج اپوائنٹ ہوتا ہے. وہاں پر تو یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ ریموو کرتی ہے ججز کو, یہاں تو پھر بھی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کرے گا, جوڈیشل کاؤنسل. ابھی تک ہم اتنے ایوالو نہیں ہوئے ایز اے ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری سپریمیسی کہ ہم وہ اختیار بھی لے لیں. یہاں پر تو پھر بھی جو پارلیمنٹری کمیٹی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے ججز کی, پارلیمان کے سامنے بلا کے ان کو. ایگزیکٹلی, تو کیا وہاں پر وہ ٹرائیکاٹمی آف پاور جسے ہم یہاں پر بڑا ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی ہوتی ہے, اور یہاں پر جوڈیشری پہ حملہ ہے, ان کے پاورز یوزرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جس طرح بیرسٹر عمر نائی صاحب نے اس کو ڈسکرائب کیا سنس ہی از قانون دان ایز ویل, کہ جی ایک تو آپ اپنی مرضی کے ججز اپوائنٹ کر سکیں گے بیکاز الٹیمیٹلی جو نمبرز ہیں وہ حکومت کے زیادہ ہوں گے. میں انہی کے سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ دنیا کی اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی وچ از یو کے, وچ از انڈیا, وچ از ساؤتھ افریقہ, وچ از دیز آر سو مینی کنٹریز, آسٹریلیا, وہاں پر تو پارلیمنٹ کا کنسلٹیٹو پروسیس اور سلیکشن پروسیس ہوتا ہے, پارلیمنٹس کرتی ہیں نا. تو کیا وہاں پر وہ قبضہ ہو رہا ہے؟ نہیں, وہ بینچز بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو آئینی بینچ بنائیں گے اس میں بھی آپ کے اپوائنٹ کردہ ججز ہوں گے, تو فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے گا. آپ کی کوئی پٹیشن ہو حکومت کی, نہیں یہ تو سوچنے اور آپ کی اپوائنٹڈ ججز کے سامنے چلے جائیں. ان کو ماضی میں بیلیں ملتی رہی ہیں, ان کو ججز دیکھ کے کہتے تھے گڈ ٹو سی یو, ہمیں تو کبھی نہیں کسی نے کہا یہ, ہمیں تو بیلیں نہیں ملتی تھی. زرداری صاحب آپ کے حوالے سے بھی تعریف کی تھی, بلاول بھٹو کی مسکراہٹ کی بھی کسی جج صاحب نے تعریف کی تھی کہ آپ ہمیشہ مسکراہتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آپ بنیاد صاحب تھے کہ قاضی فائدہ صاحب تھے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, بٹ ججز اسپیک تھرو دیئر ڈیسیشنز, جو ایک روایت ہونی چاہیے نا. اب یہاں پر تو ماشاءاللہ جج صاحبان ڈیم بھی بنا رہے تھے, یہاں پر سموسے کی پرائسز بھی ہو رہی تھی, نسلا ٹاور کو بھی گرایا جا رہا تھا جو بیچارہ بے قصور تھا, بہت ساری چیزیں ہو گئی نا. ٹو بی ویری آنیسٹ وتھ یو حریدہ, میں اب یہ پورے پروسیس کا جب میں حصہ رہی ہوں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جوڈیشری کی جو اوور پاپولزم ہوئی ہے نا, جوڈیشل ایکٹیوزم, یہ شاید اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ امینڈمنٹ آنی پڑی, بیکاز دے ہیڈ ٹو بی اے لمٹ ٹو دس. آپ ایک ڈکٹیٹر کے ایلیگل یوسرپ کو, کانسٹیٹیوشن کو آپ نے گرا کے ختم کر کے ملیا میٹ کر کے آپ آ جائیں, اور جوڈیشری اس کو کور دے رہی کہ نہیں جی ڈاکٹر نیسیسٹی میں آپ جائیں حکومت کریں. اس کا جواب عمیر صاحب میں آپ سے ذرا آگے چل کے لوں گی, بٹ رانا احسان افضل صاحب, گھنڈا پور صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ ہم اسلام آباد پہ آئیں گے, احتجاج کریں گے, دوبارہ سے آئیں گے, اس پر مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے. پچھلی بار نہیں تھی تیاری زیادہ, جب پچھلی دفعہ بھی مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے, پھر انہوں نے 12 پچھلی بار ان کو پتا نہیں تھا نا کہ آپ کے پی ہاؤس میں بھی گھس جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کے پی ہاؤس کے لیے بھی پلان بنا کے آئیں گے. اس کے نتیجے میں انہوں نے 12 ضلعوں کی سیر کر کے پھر وہ واپس کے پی کے پہنچے. تو ابھی بھی اگر تیاری سے آئیں گے پھر دوبارہ وہ پتہ نہیں 16 ضلعوں کی سیر کر کے واپس پہنچیں گے. تو یہ تو دیکھیں, یہ ان کے جتنے اب تک, ایک تو ویسے ہی میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایک چیف منسٹر کو پروٹیسٹ لیڈ نہیں کرنا چاہیے, یہ بڑا خطرناک ہے.
جمہوری حق ہے نہیں دیکھیں چیف منسٹر اگر ریاستی مشینری استعمال کرتا ہوا, ریاستی وہیکلز وہاں 11 ریسکیو 1122 کو ایمبولینس کو لے کے اگر وہ جو ہے جو جنہوں نے کنٹینرز اٹھانے ہیں وہ اکوپمنٹ اگر وہ کے پی کے کا استعمال کر کے لے کے آتا ہے, کے پی کے ٹیکس پیئر کی پیسے کو استعمال کرتا ہوا یہاں آتا ہے اور پھر ملازمین کو لے کے آتا ہے کے پی کے حکومت کی, تو میرے خیال سے یہ تو جمہوری حق نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ ویسے ہی یہ اگر پرائم منسٹر کو اختلاف ہو مثال کے طور پہ سندھ حکومت سے, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ جلوس لے کے جو ہے وہ سندھ کے اندر چلا جائے, تو یہ جمہوری حق نہیں ہے, یہ آپ ریاستی ٹکراؤ کرا رہے ہیں کہ ایک صوبے کا سی او جو ہے وہ وفاق کے اندر جو ہے وہ ایک ہجوم لے کے جا رہا ہے. تو دیکھیں پارٹی پروٹیسٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل جمہوری حق ہے, پی ٹی آئی ایز اے پارٹی پروٹیسٹ کرے, لیکن سی ایم کو لیڈ کرنا جو ہے یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود وہ پورا تیار ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے. اور اگرچہ پی ٹی آئی نے فیصلہ نہیں کیا, عمیر صاحب نے بتایا, لیکن گنڈاپور صاحب نے پہلے ہی اناؤنس کر دیا, بٹ اسٹل پی ٹی آئی کی سوچ موجود ہے کہ ہم احتجاج کریں گے امینڈمنٹ کے خلاف, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ ریورس ہو جائے گی. دیکھیں یہ سوچ ان کی یہی سوچ ہے نا کہ پاکستان بند کر دیں گے. پہلے جب ایس سی او ہو رہا تھا تو ان کی سوچ تھی ہم اسلام آباد بند کر دیں گے, جب چینی صدر آ رہا تھا تو تب انہوں نے پاکستان بند کرنا تھا. تو یہ سوچ تو ان کی بالکل ہے, اور یہ سوچ ان کی جاری و سازی رہے گی, کیونکہ انہوں نے اس ملک کے اندر اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دینی. بہرحال حکومت جو ہے وہ قانون کے مطابق کارروائی اپنا کرے گی اگر یہ اس طرح کا کام کریں گے, جس طرح پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ کارروائی کی اور ابھی بھی ہوگی اگر اس طرح کر کے آئے. اگر سیکیورٹی پروٹیسٹ نہیں کرنے دیں گے آپ لوگ ان کو امینڈمنٹ کے خلاف, جو ان کا رائٹ ہے. یہ تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اگر سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے اور تو ان کو اگر جلسہ کرنا ہے تو کہیں کر لیں, لیکن پروٹیسٹ کرنے کا تو مطلب ہے اگر یہ سڑکیں بلاک کریں گے تو اس چیز کی تو اجازت نہیں. عمر صاحب کوئکلی دین آئی گو ٹو بریک. دیکھیں پروٹیسٹ بنیادی حق ہے, ہر اپوزیشن کرتی رہی ہے. دیکھیں سائڈ پہ کریں نا, سائڈ پہ دیکھیں آپ ہمارے دور میں بھی پروٹیسٹ ہوتے رہے, ٹھیک ہے, بلاول صاحب جب نکلے تھے کراچی سے, ٹھیک ہے, اسی ڈی چوک پہ آ کے کیا نا لانگ مارچ, تو وہ یہی پروٹیسٹ آیا. چلیں ہم بھی لانگ مارچ ہی لے کے آئیں گے. اس دفعہ بھی کراچی سے نکلے تھے ہم اسلام آباد تک, وہ سارے تو وہ دیکھیں 8-9 days تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی ہوئے گا, تو پروٹیسٹ بڑا پلان ہوگا, پراپر ہوگا. دیکھیں بند کوئی بھی کسی کی نیت بند نہیں ہوتی, بنیادی طور پہ پروٹیسٹ رجسٹر کرانا ہوتا ہے. یہ تو ایک اوور آل فال آؤٹ ہے کہ حکومت کی حکمت عملی ایسی ہوتی ہے کہ 3 دن کے لیے اسلام آباد بند ہو جاتا ہے, کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں, اوور آل ایک ماحول کریٹ کرے. حالانکہ آپ اوپن پالیسی کو پروٹیسٹ کریں, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, بات ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے. آپ کبھی بھی کریں گے جس چیز کو بھی آپ روکنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا زیادہ ہوتی ہے اور الٹا شدت اختیار کر جاتی ہے. آج بھی آپ نے کر لیا, چلیں 700-800 بندہ بند ہے, انہوں نے الٹیمیٹلی باہر تو آنا ہے اور لوگ آ جائیں گے, اس سے چیز ختم نہیں ہوتی. انٹرسٹنگ پوائنٹ. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا لائیو پروگرام میں, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, کیا 26ویں آئین ترمیم کے خلاف وکلا تحریک کا کوٹ ان کوٹ خدشہ موجود ہے؟ کیونکہ اگر وکلا تحریک نکلی تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا, کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ لیکن یہ تحریک کیا نکل پائے گی, اور اگر نکلی تو کامیاب ہو پائے گی, اور اس کو کس طرح سے حکومت ٹیکل یا اس سے نمٹنا کیسے چاہے گی؟ اس پہ کچھ مزید سوالات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شمیلہ فاروقی صاحبہ, رانا احسان افضل خان صاحب اور بیرسٹر عمیر نیائی صاحب موجود ہیں. بیرسٹر عمیر صاحب, وکلا تحریک جس میں پی ٹی آئی سے ایسوسیٹڈ لائرز تو موجود ہیں ہی, فار ایگزامپل حامد خان, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل نہیں ہے, لائرز کی موومنٹ ہوگی. کیا پی ٹی آئی اس کو جوائن کر سکتی ہے اگر یہ موومنٹ نکلی؟ دیکھیے پچھلی بھی لائرز موومنٹ چلی تھی تو لیڈ وکلا نہیں کیا تھا, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے بیک اینڈ پہ تھیں. تو اب بھی اسی طرح سے ہی ہوئے گا, کیونکہ دیکھیں پرائمریلی یہ جو ہے نا آپ کے نظام عدل سے متعلق ہے, اور ڈائریکٹلی افیکٹ اگر کرتی ہے سب سے پہلے لیٹیگنٹ کو کرتی ہے جو سائل ہے, اس کے بعد وکیل کو ہٹ کرتی ہے, اور پھر ججز کو کرتی ہے. تو یہ تینوں کیٹیگریز کے مفادات کے خلاف جو چیز ہوئی ہے, آپ اس کا خود دیکھیں گے مومنٹم. پی ٹی آئی اگر آپ سمجھیں نا, اگر آج کے دن کے ہم پروٹیسٹ سٹارٹ بھی کریں, وہ خالی اس کا مومنٹم نہیں گین کرے گا, ان کی وجہ سے مومنٹم ایکسٹرا فولڈ اس نے گین کرنا ہے.
تو کب تک نکلنے کا دیکھیں اب اندازہ یا خدشہ موجود ہے؟ وکلا تحریک کا بھی کوئی حامد خان آپ کی پارٹی کی تو ہیں یہ، مگر انہوں نے اپنے فورم پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. مگر جس طرح میرا پرانی وکلا تحریک کو بھی دیکھ کے دیکھیں مومنٹم گین کرتے کرتے ایسے مہینہ ڈیڑھ لگے گا، اور مہینے ڈیڑھ میں آپ کو وہی پرانے والے مناظر نظر آنے لگ جائے گے. کیونکہ دیکھیں جس وقت چیلنج ہوگی اس کی ڈیٹ آف ہیئرنگ فکس ہوگی تو وکلا نے آنا ہے، پھر وکلا پورے پاکستان سے آئیں گے. جب پورے پاکستان سے وکلا آئیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ان کے ریسیپشن کے بھی مناظر نظر آئیں گے. تو ایک لیکن دیر از اے کیویٹ، اگر پارلیمانی کمیٹی منصور علی شاہ صاحب کو بنا دیتی ہے چیف جسٹس پاکستان تو پھر تو وہ مسئلہ اس سے نہیں حل ہوتا. وہی دیکھیں مسئلہ کیا ہے، دیکھیں امینڈمنٹ کو سمجھ ہی نہیں رہے نا حکومت. دیکھیں اگر انہوں نے خود امینڈمنٹ پاس کی ہوتی تو تب انہیں سمجھ آتی. انہیں تو دی گئی، وہ جدھر سے دی گئی انہوں نے خود پاس کی ہے، نہیں کسی نے پڑھی ہے نہیں، کسی کو کلوز بائی کلوز کا پتہ ہی نہیں. کلوز بائی کلوز ڈیبیٹ کر سکتے ہیں نا رانا صاحب، شمیلہ صاحبہ کر سکتی ہیں آپ بھی کلوز بائی کلوز ڈیبیٹ پڑھی ہوئی آپ ماشاء اللہ سے فلور آف دا ہاؤس کا ریکارڈ نکالیں. ساروں نے بس جو ہے نا آئز بس کرتے رہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں. اگر پڑھی ہوتی تو پتہ ہوتا کہ یہ عدلیہ پہ کتنا بڑا حملہ ہے اور کتنا سنگین ہے. دیکھیں یہ سیاسی سوچ رہی ہے، یہ اوہو سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. بات ہے آپ کی امینڈمنٹ نمبر 6 جب آئی تھی نا، دیکھیں امینڈمنٹ 6ٹی امینڈمنٹ جب لائے تھے نا، 6ٹی امینڈمنٹ میرے تو سامنے پڑا ہے، ابھی بات کر لیں. بات ہے 175A نکالیں جو آپ نے امینڈ کیا ہے. 175A کے دیکھیں اگر مقدمہ اپنا وہ رکھ دیں. یہی سیاسی سوچ کیا ہوتی ہے. 6ٹی امینڈمنٹ جب لائے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس وقت سوچ یہی تھی کہ یہ ٹینیور پوسٹ کر دیں سی جے کی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ یعقوب علی خان ان کے انٹرسٹ کو سرو کریں گے، اور ٹینیور کر دیا 5 سال. جی چیف جسٹس مرضی کا چاہے. ابھی یہی سوچ دوبارہ سے جو ہے نا زندہ ہوئی ہے. دیکھیں مرضی کے ججز سے نہیں مسئلہ حل ہوتا، جب پریشر آتا ہے نا کسی طرف سے تو وہ ججز دوڑ جاتے ہیں. جب نصرت بھٹو اسی سپریم کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کے گئیں تو کیا حشر نشر ہوا. اسی سپریم کورٹ نے جو ہے نا اس وقت کے عامر کو آئین بدلنے کا بھی اختیار دے دیا. اپنے لگائے ہوئے ہی جو ہے نا ہوا دیتے ہیں. یہ ذرا مجھے ایک سیکنڈ دیتے. آرٹیکل 175A کے اندر ان کو کس چیز پہ اعتراض ہے؟ مرضی کے ججز، اپوائنٹمنٹ ججز کی مرضی سے. میں نے آپ کو ابھی بتایا دنیا ججز کی اپوائنٹمنٹ اپنی مرضی سے. نہیں اپنی مرضی کیسے ہو رہی ہے؟ آرٹیکل 175A یہ نکال لیتے ہیں، میں تو گھر پہ چھوڑ کے آئی ہوں اپنا. بھائی آرٹیکل 175A کے اندر پروسیس آف سلیکشن آف ججز ہے نا، اینڈ دیر از اے پارلیمنٹری کمیٹی وچ ہیز، نہیں اس میں نہیں، آپ ذرا نکال لیں، آپ نے اسے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی. پروسیس کیا ہے اس میں ممبران ہوں گے. ایک سیکنڈ، انہوں نے فوراً نکال کے رکھ دی ہے، انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. نہیں ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے نا. بات یہ ہے اس میں کون ہوگا؟ فار دا اپوائنٹمنٹ آف جج آف سپریم کورٹ دا کمیشن شال کنسسٹ آف ہو؟ چیف جسٹس آف پاکستان ول بی دا چیئر پرسن. 3 موسٹ سینئر ججز آف دا سپریم کورٹ ممبرز. موسٹ چیف جسٹس کس کا اپوائنٹ ہی ہوگا؟ ایک سیکنڈ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کس نے کی ہوگی؟ نہیں انہوں نے اعتراض اٹھایا 175A پہ، تو میں ہم اپنی مرضی کا لگا رہے ہیں نا حکومت، یہ کہا نا. اس کا چیئر پرسن کون ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان. 3 سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ، سینئر موسٹ جج آف دا کانسٹیٹیوشن بینچ، فیڈرل منسٹر فار لا، اٹارنی جنرل آف پاکستان، 2 members فرام دا سینیٹ، 2 members فرام دی نیشنل اسمبلی، 1 woman or non-Muslim other than a member of parliament who is qualified to be as a senator or technocrat nominated by the speaker. ایک سیکنڈ میں نے آپ کو ابھی بتایا، اور میں نے آپ کو اس لیے بتایا ان کی رہنمائی کے لیے کہ جناب دنیا میں جو سلیکشن پروسیس ہوتا ہے ججز کے اپوائنٹمنٹ کا، اس میں پارلیمان کا کردار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ والا جو سلیکشن پروسیس ہے، یہ والا سلیکشن پروسیس ہے، اٹ از اسٹل ٹلٹڈ ٹورڈ جوڈیشری. چیئر پرسن چیف جسٹس آف پاکستان ہے، لیکن چیف جسٹس کو اپوائنٹ کون کر رہا ہے؟ اس کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہے رانا صاحب گورنمنٹ کی اپوائنٹمنٹ ایک پارلیمنٹری کمیٹی ریکمینڈ کر رہی ہے. نام اس میں زیادہ نمبر کس کے ہیں؟ 8 ووٹ حکومت کے. تو کیا برائی ہے؟ آپ ان 8 کے 8 پہ کیوں شک کر رہی ہیں؟ لوگوں کو ہم ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ دیکھیں دنیا کے اندر تو پرائم منسٹر بھی اپوائنٹ کر دیتا ہے ڈائریکٹلی کہ میں نے اس ہائی کورٹ کے جج کو، ایسے بھی مسالے ہیں، یہ میں نے سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے اور یہ اتھارٹی پی ایم کے پاس ہے. یعنی کہ یہ ایگزیکٹو کا رول موجود ہے دنیا کے اندر. اب وہ کون سا ایسا قانون ہے کہ اگر ہم نے ایک XYZ کو
چیف جسٹس بنا لیا تو وہ بائنڈنگ ہو جائے گا اس پہ کہ اس نے ہمارے مطابق چلنا ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہے نا. پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل ہسٹری رہی ہے وہ تو مینوورنگ کی, پولیٹیکل فیورز کی بھی, رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں, برادریاں بھی ہوتی ہیں. اس لاجک سے تو اگر ہم نے اپنی مرضی کے ہم نے چیف لگائے تو چیف نے تو کبھی بھی نہیں سنی. آرمی چیف کی بات کر رہا ہوں تو اس طرح تو کچھ کبھی بھی نہیں سنی. تو یہ لاجک نہیں اپلائی ہوتی. آپ نے ایک پروسیس بنا دی ہے اور وہ پروسیس ایسا کوئی ایلین کانسیپٹ نہیں ہے کہ جو دنیا میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو, درجنوں ممالک میں ایگزسٹ کرتا ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں جی جو یہ اپوائنٹ کریں گے یہ ان کا جج ہے, یہ ان کے مطابق چلے گا, نہیں ایسے نہیں ہوتا. اس جج کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے قانونی, کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ بائنڈنگ ہو کے وہ آپ کے مطابق چلے. وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھے گا اور چلے گا. تو یہ ازمپشن ہماری کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے قابو کر لیا ہے غلط ہے. میں تو اس کو رد کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک میں آپ سے عمر صاحب اس کا جواب دینا چاہتی لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, تو اف یو کین ہولڈ یور آنسر ٹل آفٹر دا بریک. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. اس کے بعد واپس آتے ہیں. عمیر نیائی صاحب سے رانا احسان افضل خان صاحب, شمیلہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں. مزید ڈیبیٹ کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بیرسٹر عمیر نیائی صاحب, رانا احسان افضل خان صاحب اور شمیلہ فاروقی صاحبہ. شمیلہ فاروقی صاحبہ, لائرس موومنٹ, خطرہ خدشہ, اس وقت خبریں تو یار تھی کہ کچھ انگیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اینڈ PMLN. کس طرح اس کو نمٹے گی, کیسے ٹیکل کیسے کریں گے؟ زرداری صاحب نے تو پہلے بھی مختلف بار سے خطاب کیا تھا اور جو خدشات تھے وکلا برادری کو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی. اینڈ آئی تھنک ہمیں دلائل کے ساتھ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. کچھ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, کچھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک فریم ورک, ایک جوڈیشل ریفارم کا ایک سسٹم ان پلیس ہے اب, اینڈ لیٹس سی ہاؤ اٹ مووز فارورڈ. دیکھیے وقت اور حالات کے ساتھ چیزیں ایوالو کرتی ہیں. جس وقت عدلیہ جو ہے ٹرانسگریس کر رہی تھی پارلیمان کے ڈومین کے اندر اور ڈکٹیٹرز کو تو ویلیڈیٹ کر رہی تھی, ان کی ایلیگل جسے کہتے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ آور جب وہ ہوئے تھے اس کو ویلیڈیٹ کر رہی تھی. الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو وہ فلمزی ریزنز پہ کنٹیمپٹ کے اوپر, گیلانی صاحب کو کتنے 3 منٹ کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی 3 منٹ کی سزا دی تھی, 3 منٹ اور جسٹ 1 منٹ, آئی تھنک 30 seconds, جی, and he was disqualified, an elected prime minister. So I think these things need to come to an end. وہ یہاں سے ختم ہوا 58(2)B, وہ وہاں جا کے چلا گیا عدلیہ میں. These things, a lot of it has to do with the judiciary itself. Cases are pending, لوگوں کے criminal civil cases 2 دہائیوں سے they are pending. یہ مقدمات فوری لگ جاتے ہیں, فوری اس میں آبزرویشنز آنا شروع جاتی ہیں, فیصلے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تبدیلی نہ آئی, عوام کو انصاف ملنا, ان کے کیسز لگنا نہ شروع ہوئے, اس امینڈمنٹ پہ سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں. دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں اس امینڈمنٹ میں ایک اور اچھی چیز یہ بھی آئی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہے اس کی جو ایج ہے 40 سال کر دی ہے. اس کو بھی تو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. لیٹ ینگر پیپل کم انٹو دی جوڈیشری, دے آر مور وائبرنٹ, they are more qualified, they want to do more, they are more energetic. تو یہ بھی چیز دیکھیں, صرف سینیورٹی نہ دیکھیں نا, میرٹ بھی دیکھیں. ضروری نہیں کہ اگر ایک بندہ بہت سینئر ہے تو وہ میرٹ پہ بھی 100% اترتا ہے. She should take both, ایک بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک, رانا احسان صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, بٹ ان دا مین ٹائم یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ سینیٹر قاسم رونجھو جنہوں نے آج صبح استعفیٰ دے دیا تھا, ان کے صاحبزادے نے ابھی سوشل میڈیا پہ بیان دیا ہے کہ ان کے والد کو دباؤ ڈال کے فورسفلی دوبارہ سینٹ میں لایا گیا ہے, ان کی تذلیل کی گئی ہے, ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے فورسفلی, اور ہمیں BNP کی لیڈرشپ سے یہ امید نہیں تھی. تو ایک طرف تو یہ تحفظات بھی برقرار ہیں جو کہ آپ کی طرف سے بھی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو, مولانا کو بھی رہے, BNP کو خود بھی رہے کہ جی آپ لوگوں نے بندے اٹھائے, اغوا کروا لیے, پریشرائز کیا, ہراساں کیا, وغیرہ وغیرہ. اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا وکلا تحریک, کوئی اسٹریٹجی ہے کہ ان کو انگیج کریں گے؟ کیا اگر تو کسی کو اغوا کیا گیا ہے, کسی سے زور زبردستی کی گئی ہے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے, اور جب تک وہ تحقیق فائنل نہیں ہوتی تو میرے خیال سے اس کے اوپر میں تو نہیں کامنٹ کروں گا, لیکن میں اس کو بالکل رد کروں گا کہ اگر ایسا کیا گیا تو غلط ہے. جمہوریت میں اس کی کوئی آپ لوگوں نے ریزرو میں کہیں نہیں رکھے ہوئے تھے, کوئی نہیں, ہم لوگوں نے کہیں نہیں رکھے ہوئے تھے. یہ تو علی گوہر صاحب نے خود کہا تھا کہ کچھ ہمارے ممبر جو ہیں وہ ضمیر کی آواز پہ ان کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا تھا.
تو یہاں بھی پھر ضمیر کی آواز ہی پھر کاؤنٹ ہوگی. لیکن دیکھیں بات یہ کہ اس کو اگر کوئی زور زبردستی ہے اس کو ہم بالکل رد کرتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے, اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسا کلیم کر رہا ہے وہ آگے ایف آئی آر کٹوائے یا پولیس سے انگیج کرے, گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی. جہاں تک وکلا تحریک کی بات ہے, دیکھیں کیوں وکلا تحریک نکلے گی جب اتنی نیوٹرل قسم کی ہم نے یہ امینڈمنٹ کی ہے کہ جہاں اپوزیشن کا بھی کردار ہے, جو اگر 2 ٹریجری بینچز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں جوڈیشل کمیشن میں, وہاں 2 اپوزیشن کے بھی ہیں. تو میرے خیال سے اگر جو سلیکشن آف چیف جسٹس ہے اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, اس میں سنی اتحاد کاؤنسل بھی ہے, اس میں JUIF بھی ہے, تو جہاں آپ نے ایک فیئر قسم کی امینڈمنٹس کی ہیں تو میرے خیال سے وہاں وکلا کی تحریک کی گنجائش نہیں ہے. میں نے یہ تو آپ کی سوچ ہے, لیکن آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ جب ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے تو سارے وکلا کے کہہ رہے تھے کہ آئینی بینچ بنا دیں. تو یہ آئینی بینچ بھی جو ہے یہ پی ٹی آئی کی مشاورت جو JUIF کے ساتھ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں آیا ہے. تو یہ کہنے کا مطلب اب کوئی جواز نہیں بنتا. یہ ضرور ہے کہ ایک ٹولہ وکلا کا جو ہے, جو ظاہر سی بات ہے کیونکہ سارے اب کچھ لوگ افیکٹیز بھی ہیں اس امینڈمنٹ کے, وہ کوشش کریں گے, لیکن یہ وکلا کی آواز نہیں بنے گی. میں نہیں سمجھتا اگر ایسا ہوا تو ہم وکلا سے انگیج کریں گے. انٹرسٹنگ پوائنٹ. عمیر صاحب, بیرسٹر عمیر صاحب, 48 گھنٹے ہو گئے, پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ جی ہم وہ نام سامنے لے کے آئیں گے جو آپ کے مطابق غدار ہیں, جنہوں نے غداری کی پی ٹی آئی سے, عمران خان سے, لیکن ابھی تک وہ نام سامنے نہیں آئے. اور جن پہ الزام لگا, سینٹر زرکا کا نام لیا گیا, سینٹر فیصل کا, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہیں کھڑے ہیں. زین قریشی کی بھی ویڈیو آ گئی. سو کرنے کیا جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر الزام ہے ہراساں کرنے کا, ثبوت کہاں ہے؟ معاملات اتنے سمپل نہیں ہیں. مطلب آپ کسی کو خالی ٹیگ کر دیں کہ جی وہ غدار ہے. بات ہے چیزیں کیونکہ پولیٹیکل رسپانسبلٹی بھی ہے, تو اس وجہ سے پارٹی بڑے محتاط انداز سے چل رہی ہے. پارٹی شو کوز کرے گی, جو لوگ پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے ان سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے رابطے میں نہیں تھے, کیا سرکمسٹانسز تھے. 48 گھنٹے ہو گئے, ابھی تک کچھ کارروائی ہوئی نہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ اسرٹن کر رہے ہیں, اور شو کوز نوٹسز چلے جائیں گے, 1 آدھے دن کی بات ہے. پھر اس میں جو رپلائی کریں گے, جس کا سیٹسفیکٹری ہوا ٹھیک ہے, جس کا نہ ہوا تو پارٹی تعدیبی کارروائی کرے گی. ابھی تک پی ٹی آئی کو دیکھیں زین تحفظات ہیں. یہ تو پارٹی کا تو مسئلہ نہیں نا. بنیادی طور پہ پارٹی لیڈرشپ نے ابھی دیکھنا ہے کہ شو کوز نوٹس کرنا ہے کہ نہیں. دیکھیں پارٹی کی ہسٹری رہی ہے کہ پہلے جب 22 MPs نے پارٹی کو وائلیٹ کیا تھا تو پارٹی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہماری نمبر گیم ڈسٹرب ہوگی, تو نکال دیا تھا. تو اس طرح کا اب بھی کوئی پریشر نہیں ہے. اگر کوئی واقعی ہمیں لگ رہا ہے کہ ریزرو میں بندے رکھیں اور کل کو کوئی اور امینڈمنٹ آتی ہے اس کے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں, تو پارٹی اپنا رائٹ ایکسرسائز کرے گی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عمیر نیائی صاحب, شمیلہ فاروقی صاحبہ, رانا احسان افضل خان صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.